बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। हिज़्ब शैतान एक ऐसा ग्रोह जो पाकिस्तान में इस लेवल की तौहीन को लेके आया जो कभी ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी गई बल्कि दुनिया की तारीख में नहीं देखी गई। हद यह है कि ये नाम हिज़्ब शैतान ये भी किसी का दिया हुआ नहीं बल्कि उन्होंने ख़ुद को ये नाम दिया और दावे किए कि जो वो ब्लास्फमी करते हैं, तौहीन करते हैं, वो शैतान की तरफ से उन पे वही होती है। इसकी तफसीलात गाहे बगाहे हमारे प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचती रहती हैं। समरी के लिए मैं अर्ज़ कर दूँ दोबारा एक दफ़ा कि ये वो ग्रोह है जिसने फहाशी और तौहीन को आपस में इकट्ठा किया है। एक ऐसा तजर्बा जो इंसान की उसके इन गुनाहों की पस्ती का एक ऐसा बाब है कि इससे पहले नहीं देखा गया। कुरान पे माज़अल्लाह अंजाल करना, नफूस कुदसिया के नाम जिस्म की नजस अज़ा पे लिखना, उनकी तस्वीरें बनानी, उनके वीडियोज़ बनानी, उनको शेयर करना और इस तरह की गलीज़ हरकतें करना, जाए नमाज के ऊपर ऐसी हरकतें करना कोई इंसान सोच नहीं सकता। ये वो सारे मामलात हैं जो पाकिस्तान में चल रहे हैं। कई सौ लोग पकड़े जा चुके हैं। 4,500 एप्लीकेशंस अभी पेंडिंग हैं और अगर ये सारे नेटवर्क के पीछे जाया जाए तो ये तादाद कुछ सौ की नहीं है बल्कि बहुत से हज़ार लोगों की है। लाखों के हिसाब से लिंक्स हैं जो PTA ने ब्लॉक किए, मल्टीपल टाइम्स ब्लॉक किए, मुख्तलिफ़ अदालतों में उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पेश की। इस सिलसिले में मेरा कंटेंट आप देखते रहते हैं जिसमें हमारे पास उलमा तशरीफ़ लाते हैं, वकला तशरीफ़ लाते हैं, अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। आज बहुत ही इज़्ज़त की बात है हमारे लिए कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने हमें अपना वक्त दिया। इस मामले को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। मेरी तरह मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पहले वो भी इस मामले में एक मुख्तलिफ राय रखते थे, जैसे मैं एक मुख्तलिफ राय रखता था, फिर मेरी तहकीक, मुझे शरह सदर हुआ। तो उनसे आज जानेंगे, पूछेंगे कि उनका इस मामले में क्या मुशाहिदा है और फिर बात को आगे बढ़ाएँगे। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सर। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए माशाअल्लाह। कैसर अहमद राजा साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इन कामों में बरक़ात अता फरमाए। वाक़ई जैसे आपने बात फरमाई है, मैं ख़ुद इस सिलसिले में सिर्फ़ शक में नहीं, इस हद तक इस मामले में इन्वॉल्व था कि ये जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि ये खामख़ा से एक हुए को प्रमोट किया है इन लोगों ने और सादा लोग मुसलमान जो इंटरनेट का मामला नहीं जानते या जिनको मालूमात नहीं है मीडिया की, वो लोग इसमें इनके एक जाल में आकर फंसते चले जा रहे हैं। बल्कि इस तरह के जब केसेस हमारे सामने आए तो एक हमारे करीबी हैं, उनके घर का ये मामला जब सामने आया, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हमारा बंदा तो बिल्कुल ठीक था और कसम और किबला रुख होकर भी वो बात कर रहे थे। तो मैं एक हाई लेवल तक उनके केस की रिलीफ के लिए उनको लेकर गया कि इनके साथ ज़्यादती हुई। लेकिन एक वक्त आया जब मैं इस तरह चल चल के ऐसे दोस्तों के पास, ऐसे साथियों के पास, ऐसे अफराद के पास बैठकर जब मैं बात करने लगा कि यार इस तरह तौहीन के अंदर लोगों को इस जाल में फंसाया जा रहा है और इसमें मुसलमान कैसे सोच सकता है कि ये काम करे, तो फिर उन हजरात ने हमें बताया कि ऐसे है। मैंने कहा जी मेरा दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जो सवालात ठहरे हैं ज़रा आप मुझे मुतमईन करें। आप मुझे मुतमईन कर देंगे तो मैं आपको आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल ये एक अरसा लगा, मुलाकातें हुईं, गुफ्तगूएँ हुईं, कई मजालिस में बैठ के हमने बात की। तो जो मेरे क्वेश्चन थे, जितने एतराज़ात थे, सवालात थे, इश्कालात थे या ख़दशात थे, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक-एक का सिर्फ़ जवाब नहीं मिला, तसल्ली बख्श जवाब मिला। बल्कि ऐसे मौक़े भी आए जब मैंने उन्हें कहा कि जी आपकी इस बात का ये जवाब है, तो उन्होंने मुझे उसका जवाबुल जवाब दिया। मसलन मैंने उन्हें कहा कि हमने ये सुना है कि किसी बंदे को गुस्ताखी की चीज़ भेज दी जाती है। ज़ाहिरी बात है मुसलमान है, जब वो गुस्ताखी की चीज़ को देखता है व्हाट्सएप पे या अपने किसी अकाउंट पे, तो फ़ौरन उसे रिप्लाई करके कहता है कि खुदा का गज़ब, ये तुमने मुझे क्या भेजा? तो सामने वाला कहता है कि जी मैंने तो आपको कोई चीज़ नहीं भेजी। अब इस बंदे की हैरत की इंतहा नहीं रहती। ये उसे कहता है आपने तो मुझे बहुत गलीज़ चीज़ भेजी है, बड़ी गुस्ताखी की चीज़ भेजी है। सामने वाला बंदा इनकार कर रहा है और पैदर पे इनकार कर रहा है। अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हैं मैंने आपको कुछ गलत भेजा तो मुझे भेज दें। जब ये शेयर करके दोबारा उसको भेजेगा तो इसके घर पुलिस आ जाएगी, FIA आ जाएगी, एजेंसीज आ जाएंगी और इनको पकड़ लिया जाएगा। ये हमें उनका जवाब दिया गया। जब ये बात मैंने मुतल्लिका हज़रात से कही, इस उन्वान पे काम करने वाले दीनी कारकुनान से कही, फिर उन हज़रात ने मुझे मुतल्लिका इदारों के अफसरान से मिलाया कि आप खुद जाएं, इनसे जाकर बात करें। तो मेरे दिमाग में ये एक बहुत पक्की बात थी
اور صرف میرے دماغ میں نہیں، ہمارے حلقے میں بھی اس طرح بعض حضرات اس پر پریشان ہو گئے کہ چیزیں ہمارے پاس آ سکتی ہیں اور ہم اگر اس کو شیئر کریں تو ہم پھنس جائیں گے۔ تو انہوں نے مجھے جو اس کا جواب دیا نا، وہ یہ اعتراض اڑ کے رہ گیا۔ انہوں نے کہا مولانا اسے کہتے ہیں ون ٹائم شیئرنگ۔ یہ ون ٹائم شیئرنگ نہیں ہے۔ آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آج سوشل میڈیا ہے، آج ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی ہے، ایسے نہیں ہے۔ ہم آپ کو کھول کے دکھائیں گے، یہ ملٹیپل شیئرنگ ہے، یہ ایک متعدد مرتبہ یہ نا آگے پھیلایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے پورا نیٹ ورک ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کیسز دکھائے، انہوں نے مجھے فائلیں دکھائیں، انہوں نے متعلقہ افراد کے حضرات تک رابطہ، یعنی جہاں تک میں جا سکتا تھا اور خود کی سیٹسفیکشن کے لیے، آپ یقین مانیں میں نے اس میں دن نہیں دیکھا، اس میں رات نہیں دیکھی، سردی نہیں دیکھی، گرمی نہیں دیکھی، بلکہ بعض اوقات تو ہمیں صبح کی اذانیں آ گئیں کہ ہم اس عنوان پہ متعلقہ حضرات کے ساتھ بیٹھے، آدھی پونی رات کا وقت گزر گیا۔ پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ واقعی یہ ایسی چیزیں ہیں۔ پھر جن بندوں کی سفارشیں لے کر میں بڑے حضرات تک گیا تھا، میں نے ان کے لواحقین کو بلوایا اور ان کے ساتھیوں کو بلوایا کہ جی آئیے آپ مجھ سے بات کیجئے، میں آپ کو متعلقہ حضرات کے ساتھ بٹھاتا ہوں۔ تو ان کو جب بٹھایا، ان سے بات ہوئی، پھر انہوں نے باقاعدہ اس کی فائلز منگوائیں، یعنی آؤٹ آف سورس ہو کے انہوں نے ہمارے ساتھ ایک تعاون کیا کہ جی ہم آپ کے لیے فلاں چیز فلاں جگہ سے منگوا کے دیتے ہیں۔ انہوں نے دکھایا، ہم نے ان متعلقہ افراد کو دکھائے، تو آپ تو کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں کیسر بھائی، ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے رمضان المبارک میں یہ کام کیا ہے، اور ماں، والد، بھائی، بہنوں کے سامنے تو وہ بندہ یہ جو پورنوگرافک میں گستاخی کر رہا ہے، وہ اس کو شریف سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ بندہ تو رمضان المبارک کی سحری افطاری میں ہمارے ساتھ شریک ہے۔ اور جب اس سے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی چیز اور یہ چیزیں سامنے آئیں، اور پھر اسی سے جسے کہتے ہیں کہ وہ چور اپنی چوری سمیت پکڑا گیا، جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو پھر ان کے گھر والوں نے مجھے کہا کہ حضرت اس طرح ہوا تھا، ہماری ملاقاتیں ہوئیں، تو اس نے کہا جی غلطی ہو گئی، یہ مجھ سے ہو گیا تھا۔ تو اس کا جواب تو پھر میرے پاس تھا کہ جب غلطی ہو گئی تو پھر معافی مل جانی چاہیے۔ میں نے پھر متعلقہ اداروں سے بات کی، یہ ایک عرصے کی میں آپ کو کارگزاری سنا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ مولانا غلطی ایک مرتبہ ہوتی ہے، جو بار بار ہو اسے غلطی نہیں کہتے، اسے زیادتی کہتے ہیں، اسے اپنے انٹرسٹ کے ساتھ کرنا ہوا کہتے ہیں۔ ان کا یہ غلط کام کرنا اتنے عرصے سے ہے، پھر انہوں نے آگے گروپ میں لوگوں کو شیئر کیا ہے، پھر فلاں کیا، پھر ایک ایک کی تصویریں سامنے آئیں۔ میرا اللہ جانتا ہے مجھ سمیت ہر مسلمان نہ اس کو پڑھنے کتاب رکھتا ہے، نہ دیکھنے کتاب رکھتا ہے، نہ سننے کتاب رکھتا ہے، نہ بتانے کتاب رکھتا ہے۔ اگر نگل کفر نباشت کو اصول نہ ہوتا تو شاید میں یہ جملے نہ کہہ سکتا کہ جو شخصیات ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے ایمان کا محور، اور جن پر ہماری بخشش اور ہماری آخرت کی سفارش کا انحصار ہے، ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کی مقدس گھر کی خواتین کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت اعظام کے لیے، انبیاء کرام کے لیے، قرآن کریم کے اوپر اور جائے نماز کے اوپر اس طرح کے غلط کاموں کا ملوث ہونا۔ پھر میں نے ایک ایک چیز کو دیکھا۔ اچھا جب یہ دیکھا کہ پھر ایک بار نہیں ہے، بار بار ہے، پھر ان کے گھر والوں سے کہا جی آپ کہہ رہے تھے غلطی ہو گئی، بندہ کہہ رہے ہیں یہ تو اتنے عرصے سے مبتلا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس سے بار بار غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ جس سے بار بار غلطی ہو وہ بھی گستاخ نہیں ہے تو گستاخ کون ہے۔ پھر ہم متعلقہ ادارے کے ایک افسر سے ملے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ ہر طرح سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ یقین مانیں کیسر احمد راجہ صاحب، میں نے اللہ کا قرآن سامنے رکھ کے بات کی، انہوں نے بات کی، قبلہ رخ کرایا، انہوں نے بات کی، اس کے بعد میں نے ان سے حتیٰ کہ طلاق تک کی قسموں کی بات کی، اس بندے نے سب کچھ بتایا، اور اس کے بعد اس نے کہا جی اب آپ کو کوئی ثبوت چاہیے۔ میں نے کہا جی بتائیے، کیا ایسے کیسز میں جب آپ تفتیش کر رہے تھے آپ کو کوئی بے گناہ بھی ملا؟ تو انہوں نے ایک عجیب بات بتائی جس پر میرا اپنے ان اداروں کی تفتیش پر اعتماد بڑھ گیا۔ وہ مجھے فرمانے لگے کہ مثلاً فلاں آدمی کا کیس لے لیں جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ان سے 2 موبائل برآمد ہوئے ہیں، اور ایک موبائل میں سم تو اس کی اپنی ہے، اور دوسری موبائل میں جو سم ہے وہ اس کے گھر والوں میں سے کسی فرد یا کسی خاتون کے نمبر پہ ہے۔ وہ خاتون کے نام پہ سم ہے، اسی شناختی کارڈ پہ ملی ہے، اسی سے جو ہے نا اوپر جی میل بنائی گئی ہے، اسی سے اکاؤنٹ بنا ہے، پھر اس نمبر پہ جو اس کے شناختی کارڈ پہ لی گئی ہے اس پر کوڈ آیا ہے، انہیں اس طرح بنایا ہے۔ پھر ہم چاہیں تو اس خاتون کو پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے خلاف تو ہمارے پاس تمام پروف موجود ہیں، ہمارے پاس ان کے خلاف جو ایویڈنس ہے۔
لیکن ہم نے اس خاتون کو نہیں پکڑا. وجہ کہ اس کے نام پہ تو لی گئی ہے، اگرچہ وہ آ کر ابھی ہمیں نہ بتائے، پر ہمارا یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا طریقہ اور ہماری سورسز ہمیں بتا رہی ہیں کہ جی موبائل جس سے پکڑا گیا اس کی لوکیشن ٹریس ہوئی، پھر اس کی ترتیبیں ٹریس ہوئی، پھر اس کی جگہ کو دیکھا، پھر ہم نے اس کی فرانزک کرائی، تو پھر ہم نے دیکھا کس تاریخ کو شیئر ہوا، کس سرور سے شیئر ہوا، کون سا اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں سرور ٹچ کر رہا تھا. تو اس میں بہن کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے نا، اس خاتون کے تو علم میں بھی نہیں ہے، یہ اس کے کام پہ کر رہے ہیں کہ جی ہم پکڑنا چاہیں تو اس کو پکڑ لیں. لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ رب العزت پہ ایمان رکھا ہوا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ہماری محبت کا تعلق ہے، تو ہم نے ایسے لوگوں کو یوں ہم نے ہاتھ نہیں ڈالا. پھر یقین مانیں ایسے افراد سے ملاقات کے لیے انہوں نے مجھے فرمایا آپ بیٹھیے ان سے بات کیجئے کہ یہ حضرات ایسے کیوں کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ کر رہے ہیں. آپ یقین مانیں اس ساری کارگزاری کا اینڈ میں ان لفظوں پہ کروں کہ میں نے اس کو صرف خبر پر وہ نہیں کیا، میں نے اس کو گویا کہ معائنے کی نظر سے دیکھا ہے. تو لیس الخبر کل معائنہ، سننا اور ہوتا ہے، دیکھنا سمجھنا خود سرچ کرنا دیکھنا کرنا اور ہوتا ہے. تو میری اس تحقیق کے نتیجے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ واقعی گستاخ لوگ ہیں، ان کا پورا نیٹ ورک ہے، اور یہ گستاخیوں کا صرف ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ ہزاروں افراد تک آگے ان کے گروپس ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ان نے استعمال کیے ہیں، اور ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے خفیہ ہاتھ موجود ہیں. اور جتنے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہ وہ ایسے نیٹ ورک کو ننگا کر رہے ہیں. اللہ عز و جل بہت جزائے خیر دے. میرا بھی معاملہ ایسا ہی تھا، شروع میں مجھے بھی اس چیز پہ یہی سوچ تھی کہ یہ کوئی مدعی جن کو ایک گروپ کہا جاتا تھا کہ لوگوں کو پکڑواتے ہیں جیسے آپ نے کہا. تو میں نے بھی جب خود تحقیق کی تو مجھے بھی جو کہانی نظر آئی وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی جو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی. اب آپ نے کہا کہ ان کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ جو خفیہ ہاتھ ہیں وہ دن بدن سامنے آتے جا رہے ہیں. یعنی کہ ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ تو اتنی وضاحت کے ساتھ سامنے ہے جو قادیانی لوبی ہے مثال کے طور پہ، کہ وکیل ان کی طرف سے اویلیبل ہیں جو فری میں کیس لڑ رہے ہیں، اور اوورسیز سے فنڈنگ کی یہ آ رہی ہیں ان کے جن لوگوں نے بیرون ملک پروگرام کیے ان کے حق میں، وہ خود بتا رہے ہیں کہ اس کی فنڈنگ قادیانیوں نے کی ہے. اگرچہ وہ ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے لیکن اللہ عز و جل نے ان کے منہ سے سچ نکلوا دیا کہ یہ پیسے جو ہیں ان کی طرف سے آ رہے ہیں. ان کا جو خلیفہ بیٹھا ہوا ہے اس کو یہاں سے رپورٹنگ کے خط بھی ٹریس ہوئے، اس کو بتایا جا رہا ہے. اس پہ آپ کا تبصرہ چاہوں گا. میں اس پر آپ کی خدمت میں اپنی آبزرویشن بھی عرض کروں اور اپنی تحقیق بھی اور اپنی چیزیں جو میرے سامنے آئی ہیں وہ بھی بتاؤں. حضرت ان کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ یقیناً ہے، یوں نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، یقیناً انہی کا ہاتھ ہے. اللہ رب العزت اگر کسی کے معاملے کو کھولنا چاہے تو کوئی بند نہیں کر سکتا. یہ ہاتھ سامنے آیا ایک قادیانی شخص ہے اور وہ ایک بہت بڑے نیٹ ورک کا حصہ ہے. وہ شخص FIA کے ہمارے حکام کو رشوت دینے کے لیے آیا ہے، اور مسلمان افسران کو اللہ جزا خیر دے جنہوں نے کسی حوالے سے گھیر گھار کے اس کو پکڑ لیا ہے اور اس کا خط پکڑا گیا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے اس خط کو دیکھا ہے، پڑھا ہے. اس خط میں باقاعدہ وہ کچھ اپنے ساتھ ملے ہوئے افسران کا نام لکھ کر اپنے خلیفہ یعنی وہ مرزا مسرور کو جو قادیانیوں کا اس وقت ہیڈ ہے اس کو دعاؤں کی درخواست بھی کر رہا ہے، اور ان وکلاء کا نام بھی پیش کر رہا ہے کہ جی یہ وکیل ہے، یہ وکیل ہے، اس کے ذریعے ہم کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب آپ ہماری تائید کرتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کو لیے مزید آگے آ جاتے ہیں، ہم ہر قربانی کے دریغ نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے. وہ غالباً ظہیر ملک اس شخص کا نام ہے، اور اس کا خط اس کے موبائل سے پکڑا گیا. تو یہ لنک سارے سامنے آ گئے کہ اس کے پیچھے قادیانی ہاتھ ہے. دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں ہم کسی کی توہین پہ خوش نہیں ہیں. توہین تو کسی مذہب میں اجازت ہی نہیں ہے نا، گالیاں دینا، توہین کرنا، انسلٹ کرنا، اس کو تو کوئی شریف اجازت نہیں دے گا. ان لوگوں نے تمام انبیاء کرام کی، خصوصاً کرسچینٹی میں آپ دیکھ لیں، جیوش میں آپ دیکھ لیں، ان کے انبیاء کرام جو ان سے منسوب کرتے ہیں اگرچہ وہ اہل حق ہیں اور ہمارے ان کے اوپر ایمان ہے، ان کی توہین بھی ہے. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کی توہین بھی ہے. پھر اولیاء کی توہین بھی ہے. باقی معاملات بھی اپنی جگہ ہیں. لیکن آپ دیکھیں کرسچینٹی میں، جیوش میں، اسلام میں، یہ سب آپ کو پلس میں ملے گی. لیکن مرزا قادیانی یا اس کے فالوورز میں، مرزا قادیانی یا قادیانی نیٹ ورک میں کسی قسم کی کوئی گستاخی آپ کو نہیں مل رہی. یہ بالکل اس طرح ایسے ہیں جیسے ان کا تو ایک کیس بھی سامنے نہیں آیا.
ہم نے متعلقہ افسران سے جا کے پوچھا کہ جی آپ فرمائیں کوئی کیس آپ نے ایسا دیکھا جو قادیانی کمیونٹی کے ساتھ ہو، جو قادیانیوں کی توہین کا معاملہ ہو، یا ان کا چلو خود ساختہ نبی کہہ لیں، ان کا وہ اپنا ہینڈ پکڈ ان کو ایک میسنجر ان نے بنا رکھا ہے، اس کی توہین کا کوئی، وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے ایک کیس بھی نہیں آیا، بالکل زیرو ہے اس پر۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے ہاتھ کیا ہے۔ اور تیسری بات کہ ان کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں عدالت کے اندر باقی جگہ میں، وہ یا کھلے قادیانی ہیں یا چھپے قادیانی ہیں، کسی نہ کسی معاملے میں ریشہ دیوانیاں ان کی اس پہ جا رہی ہیں، ان کی جو ہے نا لائنیں وہیں پہ جا کے فکس ہو رہی ہیں جو قادیانیوں کا معاملہ ہے۔ اور جتنے لوگ ان کی حمایت میں ٹھہرے ہیں وہ براہ راست ہیں تو ہیں، براہ راست نہیں ہیں تو ان کے لیے ایسا معاملہ ضرور موجود ہے کہ وہ قادیانیوں کے سہولت کار ہیں۔ یہ وہی خفیہ ہاتھ ہے جو اس کو آگے لے کر چل رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قادیانیت مذہب نہیں ہے حضرت، قادیانیت فتنہ ہے۔ یہ مذہب ہوتی نا تو یہ مذہبی طور کے اوپر کام کرتے، نام مذہب کا رکھا ہوا ہے، لبادہ مذہب کا اوڑا ہوا ہے، لیبل مذہب کا لگایا ہے، دراصل ان کا کام ہی توہین ہے۔ یہ اس بنیاد پر ان سب کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری معلومات میں یہ بات بھی آئی ہے حضرت کہ ان قادیانی وکلاء یا قادیانی سہولت کار وکلاء کے ذریعے کچھ لوگوں کو ریلیف بھی ملا ہے، اور جب ان کو ریلیف ملا، ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ بیل ہو گئی اور ان کی جو ہے نا ضمانت ہو گئی، جب وہ باہر آئے تو ہمارے حضرات نے جا کے عدالتوں میں رابطہ کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو جج صاحب تعاون کرنے پہ تیار نہیں ہے، باقی کہہ رہے نہیں میں نے تو جو اپنا کام کرنا تھا آپ فلاں عدالت میں دیکھیں، فلاں جگہ دیکھیں۔ ہمارے حضرات دیکھنے کے معاملے میں مصروف ہیں اور وہ باہر ملک چلا گیا ہے، وہ کہیں اور جا کے بیٹھ گیا ہے۔ تو ان سب کو جہاں کھنگالیں، جہاں معاملہ نکالیں، ان کے پیچھے قادیانی نکل رہا ہے، حتیٰ کہ جن ہاتھوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے ان کے بارے میں معلومات بھی اس حد تک ہیں کہ وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ڈاکومنٹیشن میں اپنا یہی کام بطور ثبوت کے پیش کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں ریلیف دے دیں، آپ ہمارے لیے یہ اچھا معاملہ کر لیں، ہم نے تو اس طرح آپ کے لیے کر لیا ہے۔ تو یہ ہاتھ چل رہے ہیں، بس دعا فرمائیں رب کریم اس کے اوپر کام کرنے والے افراد کی مدد اور نصرت فرمائے، انشاءاللہ یہ سب بے نقاب ہوں گے اور قانون کے شکنجے میں ہوں گے۔ سر ہم تو مفتی صاحب واہی لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں، میں تو یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ امت کے جرنیل ہمیشہ جو علماء کا طبقہ ہے وہی رہا، وہ آج بھی ہے۔ تو اب جب کہ آپ کی اپنی ساری یہ تحقیق مکمل ہوئی تو آگے کوئی مزید لاہے عمل کے اعتبار سے کچھ دو چیزیں آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ اب جب کہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے اس کے بعد اب کیا انٹینشنز ہیں؟ دیکھیں جہاں تک لاہ عمل کی بات ہے نا، میں اسی کو شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں۔ آج دنیا ہمیں سنتی ہے، الحمدللہ رب کریم کا کرم، فضل، احسان، امتنان ہے کہ علماء کرام کی بات کو دنیا آگے لے کر بھی چلتی ہے اور ان کی بات کو فالو بھی کرتے ہیں۔ اس بات پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں اگر اپنی بات کروں تو ملینز آف پیپل ہمیں سنتے ہیں۔ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں اگر ہم ٹھہریں اور رب کریم کے دربار میں ہم سے یہ سوال ہو جائے کہ جی آپ کے پاس یہ نعمت موجود تھی کہ دنیا آپ کی بات پر کان دھرتی تھی، دنیا آپ کی بات کو سنتی تھی، آپ کی بات کو لیتی تھی، آپ یہ بتائیں آپ نے کوشش کتنی کی تھی اس کام کے لیے؟ بلکہ اس کے لیے قرآن کریم سورۃ تکاثر 30واں پارہ رب کریم فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس کا مطلب ہے جتنی طاقت تمہارے پاس تھی، چاہے بولنے کی، بات کرنے کی، بات سمجھانے کی، کام کرنے کی، مال لگانے کی، جان لگانے کی، وقت لگانے کی، صلاحیت دینے کی، افراد تیار کرنے کی، یا باقیوں تک اپنا میسج کنوے کرنے کی، جو طاقت تمہارے پاس تھی ان میں سے کسی طاقت کو آپ نے استعمال کیا؟ یہ رب کریم پوچھیں گے۔ تو آج جتنی طاقت ہمارے پاس ہے، اہل منبر ہیں، اہل لسان ہیں، اہل قلم ہیں، اہل زبان ہیں، اہل معرفت ہیں، اہل علم و دانش ہیں، ہم نے بات آگے کتنی پھیلائی؟ تو میں نے یہ لاہ عمل کے طور پہ طے کیا ہے کہ میں اپنے انشاءاللہ تعالی تمام صلاحیتیں ان کے خلاف بروئے کار لاؤں گا۔ اپنے حلقے کے علماء کرام کو انشاءاللہ اس طرف متوجہ کر دیا گیا ہے، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ سول سوسائٹی کی ہو، چاہے وہ سیاسی سطح کی ہو، حتیٰ کہ عدالت سے لے کر پارلیمنٹ تک کی بات ہو، ایوان بالا تک بھی ہو، انشاءاللہ تعالی ہم ان کے خلاف ہر جگہ میں جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، مزید بھی جائیں گے، ہر وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہر اس جگہ تک پہنچیں گے جہاں سے ان جیسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ترتیبات کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ بس یہی میرا لاہ عمل ہے، اور یہی آپ کے اس پلیٹ فارم سے میرے سننے والے میرے بہن بھائیوں کو
ان سب احباب کو، دنیا کے کسی کونے میں رہنے والوں کو یہی میسج اور پیغام ہے کہ آپ اس معاملے کو لے کر چلیں اور اپنی صلاحیتوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو طاقت اور ہمت عطا فرمائی ہے اس کو بروئے کار لے کر چلیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے سر پر معاملہ باندھ چکے ہیں اور سر بکف ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے کو منطقی انجام تک۔ اللہ عز و جل بہت جزائے خیر دے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سفر میں بھی ہیں، اس کے باوجود آپ نے وقت دیا، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ خواتین و حضرات، بات آپ نے سنی، یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس معاملے میں علماء میدان میں آتے ہیں وہاں پہ گیم اوور ہو جاتی ہے، اینڈ اٹ سیمز ٹو بی دا کیس ہیئر ایز ویل۔ انشاءاللہ مزید انفارمیشن، مزید ایسی شخصیات جنہوں نے اس معاملے کو خود دیکھا، امپیریکل ایویڈنس ان کے پاس ہے، ان کے ذریعے یہ بات پہنچاتے رہیں گے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم میں ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔